अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, साहनिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 10 साल बीत गए और शहदा का जो गम है आज भी ताज़ा है। APS पर दहशतगर्दों के हमले में 147 अफराद शहीद हुए थे। वहाँ पे बच्चे भी थे, सिक्योरिटी एहलकार भी थे, टीचर भी थे, काफ़ी लोग थे। और आज भी वालिदैन अपने बच्चों की किताबों, स्कूल, दीगर अशात देख कर गम में मुब्तला हैं। और जो भी कोई ये देखता है तो वो रो पड़ता है। 10 साल इसको बीत गए हैं, मगर हमारी जो गवर्नमेंट है खाली दावों तक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक है, मजम्मत करती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जिनके बच्चे गए, जिनकी माएँ गईं, जिनके बहनें गईं, जिनके भाई गए, उनके ऊपर क्या बीत रही है, इसके ऊपर बात करेंगे आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर फरीद अहमद पाचा साहब का MNA हैं, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है। और नाज़रीन, दूसरी तरफ हाफिज़ नईम-उर-रहमान ने ऐलान किया अब कि अवाम को अगर रिलीफ नहीं देंगे तो दोबारा हम एहतजाज की तरफ आएंगे। जो गवर्नमेंट ने वादे किए थे जमात इस्लामी के साथ कि हम अवाम को रिलीफ देंगे, मगर हुकूमत जो है बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम-उर-रहमान साहब कहते हैं, इसके ऊपर आज बात करेंगे। पर्जा साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, इतना बड़ा साहनिया हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल का, 10 साल बीत गए हैं। आज भी बच्चों की किताबें देखें आप, कपड़े देखें उधर पड़े हुए हैं, और जो बहन भाई हैं उनके वालिदैन हैं, अभी भी उनकी जो आँखें हैं नम हैं। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 16 दिसंबर हमारी कौमी तारीख़ का एक इंतहाई अलमनाक, करबनाक, दर्दनाक दिन है। इसलिए कि इस दिन एक तो 53 साल पहले पाकिस्तान दो लख्त हुआ, मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, और फिर ये 10 साल कबल 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पे एक इंतहाई सफ़ाकाना ज़ालिमाना हमला हुआ, और हमारे मुस्कराते हुए फूल, कलियां हमारी मसल दी गईं, हमारे बच्चे शहीद कर दिए गए, बेगुनाहों का खून बहा दिया गया। एक ऐसा हमला था कि जो हम कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि बेगुनाह खून बहाया गया। एक ऐसा दहशतगर्दी का वाक़या था कि जिसमें घरों में आज भी माएँ अपने बच्चों को याद करती हैं। वो तो तालीम के लिए गए थे, वो तो वहाँ पर उस्ताद, वहाँ टीचर्स जो थीं, वो तो किस्मत नोए बशर तब्दील कर रही थी, और वहाँ पे हमला हुआ, और वो पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को उसका निशाना बना दिया गया। पाचा साहब, इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट जो है, चाहे वज़ीर आज़म है, चाहे वज़ीर आला है, कोई भी है, खाली मजम्मत करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अच्छा इकदाम क्यों नहीं करते? कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते जो ये लोग मुलविस होते हैं इनमें, उनको सज़ा दी जाए, सज़ाए मौत दी जाए उनको? ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते? क्या वजह है? देखिए, बात तो ये थी ना कि जी चीज़ें सिर्फ हम, ये तो हमारी साइड की बात है, या ना माएँ हैं, बाप हैं, आप हैं, मैं हूँ, हम तो आंसू बहा सकते हैं, गमो अलम का इजहार कर सकते हैं। हुकूमत की साइड पे तो और चीज़ें हैं, उन्हें तो इक़दामात करने हैं, उन्हें तो हिफ्ज़ मा तक़द्दम करना है, उन्हें तो उन रास्तों को रोकना है, उन्हें तो उन चीज़ों का ख़ात्मा करना है। अगर उसके बाद भी दहशतगर्दी हो रही है, अगर उसके बाद भी ये हो रहा है कि हमारे यहाँ हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या होता है, हर रोज़ लोग, हत्ता कि हमारे अपने सिक्योरिटी के अफराद जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, तो फिर पता चलता है ना कि जी जिम्मेदारियाँ तो अदा नहीं हो रही। हमारे तो इंटेलिजेंस का नेटवर्क जो है वो उस तरह काम नहीं कर रहा। हमने तो अभी तक दहशतगर्दी के नेटवर्क नहीं तोड़ा। हमने तो जो हमारे पास भारत की तरफ से आने वाला दहशतगर्द है, वो उसको अभी तक तो हमने उसको कैफले किरदार तक नहीं पहुँचाया। बिल्कुल। और इसी तरह से दीगर जितने भी वाक़यात हमारे यहाँ हुए हैं, तो सवाल पैदा होता है कि हमने क्या किया है। मैंने मशरक़ी पाकिस्तान का और बांग्लादेश का किया। अब बांग्लादेश के हालात बदल गए, लेकिन हमने क्या किया?
وہاں تو انہوں نے پاکستان کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا. ویسے سر ایسا قانون ہونا چاہیے جو لوگ ملوث ہوتے ہیں، جو دہشت گردانہ حملہ کرتے ہیں اسکولوں کے اوپر، اداروں کے اوپر، وہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو سرعام روڈ کے اوپر پھانسی دی جائے تاکہ اگلے جو آنے والا جو سوچ رہا ہے اس کے لیے عبرتناک یہ چیز ہو. لیکن نا یہاں جو معصوم بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، ہماری طرف سے قانون پیش کیا گیا. زینب جو ایک قصور میں قصور تھی، والا جماعت اسلامی نے یہ قانون دیا اسمبلی میں کہ سر عام پھانسی دی جائے، اس لیے کہ جو اللہ کا قانون ہے اس میں یہ بات شامل ہے، یعنی کہ جن کو کوڑے لگائے جائیں، جن کو سزائیں دی جائیں، ان کو پبلک دیکھے. یہ الفاظ ہیں قرآن پاک میں، تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو. اور یہ سزائیں جو ہیں یہ اصل میں تو عبرت کے لیے ہیں. یہ سزائیں اس لیے نہیں ہیں کہ پورے معاشرے کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں یا لوگوں کو کوڑے ہی لگتے رہیں. وہ تو چند ہوں، اس کے بعد معاشرے کو امن مل جائے، عدل مل جائے، انصاف مل جائے، خاتمہ ہو جائے جرائم کا. اصل تو مقصد یہ ہے، لیکن ابھی تک بھی ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا. ابھی تک بھی دہشت گردانہ جو حملے ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں، ابھی بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، کسی کا بھائی چلا جاتا ہے، کسی کا کون چلا جاتا ہے. یہی سوالیہ نشان ہے نا جی. یہ بات جو ہے یہ سامنے ہے کہ پھر حکومتیں، ایک حکومت آج کی یا کل کی، جو اس لوگ اس کے بعد کتنی حکومتیں آئی اور چلی گئی 2014 کے بعد ہے، یا اگر آپ اس وقت سے لگا لیں 71 کے بعد، تو سب کے سامنے یہ سوالیہ نشان ہے کہ آپ نے کیا کیا. آپ نے اس سلسلے میں جتنے قوانین بننے چاہیے تھے کیا بن گئے؟ کیا قوانین جو بنے ہوئے تھے ان پہ عمل درآمد ہوا؟ کیا آپ نے اپنی ذمہ داریاں ادا کیں؟ یا آپ کے پاس مسائل اور تھے، آپ کی چیک لسٹ اور تھی؟ آپ کو تو اپنے جو تھے بینک بیلنس ہے، آپ کی ترجیحات میں تو وہ تھے، آپ کے پاس تو اپنی فیکٹریاں، اپنے کارخانے، اپنی وہ آپ تھے. سر ان بچوں کو کیسے انصاف ملے گا؟ 147 افراد شہید ہوئے تھے، وہاں پہ بچے بھی تھے، سب لوگ شامل تھے. تو ان کے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو انصاف کیسے ملے گا؟ کہاں پہ بیچارے جائیں؟ 10 سال اس چیز کو گزر گئے ہیں، بیت گئے ہیں، اب ہم رو رہے ہیں. ہر بندہ رو رہا ہے کہ یار 10 سال گزر گئے ہیں، پتہ نہیں چلا، ابھی تک ان کا انصاف نہیں ملا. اب آج بھی ان کے بہن بھائیوں کو دیکھ لیں آپ تو آنسو بہہ رہے ہیں ان کے. آج بھی یہ سوال ہے نا جی، ان ماؤں کی طرف سے سوال ہے. آپ کے پروگرام کے توسط سے ہی ہم یہ سوال کرتے ہیں اپنے ملک کے صدر سے، وزیر اعظم سے، اس صوبے کے گورنر سے، وزیر اعلیٰ سے، کہ بھائی آپ نے کیا کیا؟ آپ کو تو یہ جواب دینا پڑے گا کہ اب وہ تو بچے شہید ہو گئے، اگلے بچوں کا تحفظ کیسے ہوگا؟ وہ مائیں تو رو رہی ہیں، اگلی مائیں کیسے اپنے لخت جگر جو بھیجتی ہیں اسکولوں میں ان کے لیے کیسے مطمئن ہوں گی؟ یہ سوالات جو ہیں سامنے آئیں گی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کے ذمے ہے کہ وہ اس کا جواب دیں. سر دہشت گردی کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ کیا ہونا چاہیے؟ لیکن اب بہت ساری چیزیں ہیں جس میں پہلا تو یہ ہے کہ آپ جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اور انٹیلیجنس کی جتنی معلومات ہیں آپس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ان کی شیئرنگ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہونی چاہیے. اور اس میں کسی طرح سے بھی پھر جو بیرون ملک سے ہے، مثلا بھارت ہمارے ساتھ اس کا جو معاملہ ہے اس سلسلے میں ہمیں کوئی نرمی کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے. افغانستان کے بارے میں بھی ہمیں اپنی پالیسی کو، بہت سارے معاملے خارجہ پالیسی کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، اس سلسلے میں بھی ہمیں ایک ایسی متوازن پالیسی رکھنی چاہیے. ابھی ہم نے وہاں کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، تو اس سلسلے کے بھی سوالات ہیں، کیوں نہیں کیا؟ کیا ہم نے ہر چیز امریکہ سے پوچھ کے ہی کرنی ہوتی ہے؟ تو اس سلسلے کو بھی کیا جائے کہ آگے ہم نے کس طرح سے چلنا ہے. دیکھیں نا آپ دیکھ لیں، پہلے بھی اتنی ہمارے جو نوجوان فوجی جوان ہیں ہمارے آرمی کے، جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، آئے روز اٹیک ہوتے ہیں ان کے اوپر،
اور ہماری طرف سے بھی اٹیک ہوتے ہیں, دوڑ جاتے ہیں وہ, کوئی خالی ایک ہوتے ہیں آپ والی بات مذمت کی جاتی ہے, مذمت کے بعد بھول جاتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا, دوبارہ وہی چیز دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیتی ہے. اس کے اوپر ایسا قانون ہونا چاہیے تاکہ اگر لوگ دیکھنے والے پتہ چلے, یا جیسے سعودی عرب میں ہے چوری کرتے ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے, ایسی ہے سر کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا کوئی قانون ہونا چاہیے میرے خیال میں. قانون تو موجود ہے, یہ اللہ کا ہی قانون ہے نا, سعودی عرب کا تو نہیں ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. ہم عمل درآمد نہیں کرتے, عمل درآمد ہونا اصل ضروری ہے. قوانین تو ہمارے ہاں موجود ہیں, ہم عمل درآمد نہیں کرتے. ہم عمل درآمد اگر کریں, ہمارے ہاں اگر قانون کی حکمرانی ہو, حکمرانوں کا قانون نہ ہو, تو معاملات تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہمارے ہاں جتنا بھی سیکورٹی کے معاملات ہیں اس پہ زیرو ٹالرنس ہو. یہ جو گیٹ بنے ہوتے ہیں واک تھرو خراب ہوتے ہیں, ٹھیک بھی نہیں کرواتے سر, اور ٹھیک بھی نہیں کراتے. سی سی ٹی وی کیمرے ہوتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کام ہی نہیں کر رہے. کرپشن اصل تو بنیادی وجہ کرپشن ہوتی ہے. بالکل پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ سارے کسی ایک کو ٹھیکہ دیا ہوا ہوتا ہے اور اس نے نہیں کیا ہوتا, فیورزم ہوتی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بر وقت چیک کیا جانا. اچھا صاحب, ہمارے ملک میں اتنا کچھ ہو رہا ہے, اور جیسے آپ دیکھ لیں یہ والا 10 سال گزر گیا, اور سہانیہ 9 مئی دیکھ لیں آپ, اور بھی بڑے سہانیہ, کون سے سہانیہ منائیں گے, کب خوشخبری ملے گی کہ آپ ہمارا جو ملک ہے وہ پاک ہو چکا ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے. شامل کرتے ہیں بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی سہانیہ آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے. پرجا صاحب, میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ کون سے سہانیہ منائیں گے اور آنسو بہاتے رہیں گے, آخر کب تک؟ یہ بڑی صحیح بات ہے کہ کیا ہم مجلس شام غریبہ ہی منانے کے لیے رہ گئے ہیں؟ کیا ہم یہی کرتے رہیں گے؟ کیا اس قوم کی قسمت میں یہی ہے کہ ہم خوشی کا دن ہماری زندگی میں بھی آئے گا؟ حکمرانوں اور ان کے خاندانوں کی زندگی کے اندر تو ہر دن عید ہے اور ہر رات شب بارات ہے, لیکن کیا عوام کی زندگی کے اندر بھی کوئی خوشی کا دن آئے گا؟ ان کے لیے تو مہنگے بجلی کے بل ہیں اور مہنگے گیس کے بل ہیں, اور ان کے لیے تو ٹیکس ہیں, اور ان کے لیے تو مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے, اور دن بدن مشکلات ہیں, اور دوائیاں مہنگی ہیں, مہنگے علاج ہیں, مہنگی تعلیم ہے. تو عوام کے لیے تو کوئی خوشی کا دن نہیں ہے, حکمرانوں کے لیے ہے. تو یہ ایک صورت ہے. ٹھیک ہے, آپ بات کر رہے ہیں کہ جی بس میں تو غم و آلام کے اندر ہی, اور یوم نا پچھلے یہ دھرنا ہوا اسلام آباد میں, رینجر کے لوگ شہید ہوئے اور سیول بھی لوگ وہاں پہ شہید ہوئے. کون سا ہم سہانیہ منائیں گے؟ ہم وہی بات آ گئی نا. تو بس ہماری حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے وہ خالی مذمت تک کی ہے, بس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتی. اور دوبارہ آپ لوگوں نے سر اعلان کیا ہے, حافظ نعیم الرحمان صاحب نے, امیر جماعت اسلامی پاکستان نے, کہ جو عوام کو ریلیف نہیں دیں گے تو اب ہم دوبارہ سڑکوں پہ آئیں گے. کیا آپ لوگ بھی اب آ رہے ہیں دوبارہ سڑکوں کے اوپر کہ نہیں؟ 14 دن کا دھرنا تھا, کوئی تھوڑا نہیں تھا. 14 دن ہمارے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ رہے. دھرنے کا یہ ماڈل بھی ہم نے دیا کہ پرامن تھا. نا لوگ کہتے ہیں جی وہ آپ سڑکیں بند کر دیتے ہیں, عوام کو تکلیف ہوتی ہے. ہم نے نہیں تکلیف دی. ہم نے اپنا کارکن ہمارا اپنے اوپر تکلیف برداشت کر کے وہ بیٹھا رہا, اور اس کے بعد بارش بھی تھی, گرمی بھی تھی, حبس بھی تھا, بڑی مشکلات کے ساتھ. لیکن یہ کہ سڑک سے ایک طرف ہو کے ہم نے 14 دن دھرنا دیا اور حکومت کے ساتھ پھر مذاکرات کیے. ظاہر بات ہے جیسے آج بات ہو رہی ہے مذاکرات پر ہی چیزیں ختم ہوتی ہیں. مذاکرات بھی خفیہ نہیں تھے, اعلانیہ تھے. بالکل مذاکرات زبانی نہیں تھے, تحریری تھے. پھر مذاکرات کو انہوں نے آ کے خود بیان کیا. ان کے وزراء آئے, وزراء نے آ کر یہ بات بیان کی کہ جی ہمارے مذاکرات ہو گئے ہیں اور یہ طے ہوا ہے. جو طے ہوا ہے انہوں نے پبلک میں بیان کیا. اب اس کے بعد اگر کوئی انحراف ہے تو وہ پھر حکمرانوں کی طرف سے ہے نا, جو آ کے پبلک میں بیان کر رہے ہیں کہ 28 دن جو ہے 45 دن جو ہے وہ یہ ہوگا, اور 45 دن ہم نے لیے ہیں تاکہ ہم آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے
وہ ختم کریں. ہم نے 45 دن لیے ہیں تاکہ بجلی سستی کریں. ہم نے 45 دن لیے ہیں تاکہ عوام کو ریلیف دیا جائے. ہم نے 45 دن لیے ہیں تاکہ بجلی جو ہے وہ سستی ہو. دیکھیں نا گزر گئے 45 دن. بالکل گزر، کم کی بجائے زیادہ ہو گئے ہیں میرے خیال میں. اچھا زیادہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن حکمران تو جھوٹے ہو گئے نا. بالکل جھوٹے ہو گئے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچائیں، تو یہ جھوٹے کو گھر تک پہنچایا نا. بالکل. اگلا قدم کیا ہوگا جماعت اسلامی کا؟ ہر قدم ہوگا جی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ بھائی آپ کہتے ہیں 5 IPPs کے ساتھ ہمارے معاہدے جو ہے نا ہم نے ختم کر دیا ان سے، لیکن ختم کا مجھے کیا فائدہ ہوا، عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا؟ بھئی اگر آپ نے ختم کر دیے، آپ کہتے ہیں اس کے نتیجے کے اندر اتنے 100 ارب روپے کی بچت ہو گئی، ٹھیک ہے. اب اس بچت کا فائدہ عام آدمی کو بل میں ملنا چاہیے. دیکھیں نا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی تھیں کہ جی ہم نے تو 2 ماہ کا ریلیف دیا ہے عوام کو. نہیں کیا دیا ہے، مطلب دیکھنا وہ ایسے لوگوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں شہیدوں سے مذاق نہ کریں. لوگوں کے ساتھ تو پہلے ہی مرے ہوئے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں مرے کو مارے شاہ مدار. اب مرے ہوئوں کے ساتھ مذاق نہ کریں. ہم نے کیا ریلیف دیا ہے بھئی؟ یہ کوئی ریلیف ہے کہ جی آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ہم نے 2 مہینے بجلی جو ہے وہ بھی پنجاب کے لوگوں کو اس طرح سے کیا. وہ کرتب ہی دکھا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اب یہ ہے کہ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے 5 کے ساتھ کیا، آپ کہتے ہیں 15 کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں یہ 5 اور 15 کی بات نہ کریں. آپ یہ سارے کے سارے جو 94 کے اندر لگے تھے اتنے سالوں پہلے، یہ تو ناکارہ ہو چکے ہیں، یہ تو کباڑ بن چکے ہیں. انہیں تو بازار میں کباڑ میں بکنا چاہیے. آپ ان کو بھی کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں. آپ سے زیادہ احمق کون ہے؟ اب بھی ان کو مہلت دی ہے آپ لوگوں کے کہ نہیں؟ پہلے تو آپ لوگوں نے کہا نہیں، کہ 45 دن کوئی مہلت نہیں ہے. پریس کانفرنس کے بعد آپ کوئی دوبارہ کہا ہے؟ کوئی مہلت نہیں ہے. ہم اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کس سٹیپ کے ساتھ آگے جانا ہے. ہم شہروں سے شروع ہوں گے، پھر ہم ضلعی ہیڈ کوارٹر پہ آئیں گے، پھر ہم صوبائی ہیڈ کوارٹر پہ آئیں گے، پھر ہم بڑے دھرنوں کو کریں. ہم اس اسٹیپ کے ساتھ چل رہے ہیں تاکہ نیچے عام آدمی ہمارے ساتھ چلے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بھئی ہمارا ورکر نہیں، عام آدمی جو مسائل کی آگ میں جل رہا ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں. جس کا بل ہے اس کے ہاتھ میں اپنا بجلی کا بل ہو، وہ ساتھ آئے، وہ کہے کہ جی یہ میرا بجلی کا بل ہے، یہ میرے مسائل کے لیے آئے ہیں. ہم اس موومنٹ کو ورکر نہیں ماس موومنٹ بنا رہے ہیں. صاحب یہ جو مہم آپ لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، پہلے بھی آپ لوگوں نے قدم اٹھایا، اچھا قدم اٹھایا عوام کی خاطر. عوامی پارٹی ہے جماعت اسلامی. اب یہ جو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ، کراچی سے سٹارٹ ہوگا یا پھر لاہور سے ہوگا؟ یہ طے کریں گے ہم، لیکن یک وقت بھی ہو سکتا ہے کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ بیک وقت بھی ہو سکتا ہے. کیا گرفتاریاں بھی ہو سکیں گی؟ اب گرفتاریاں یعنی ہم خود تو نہیں اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ آؤ ہمیں گرفتار کرو. دیکھیں نا جیسے پی ٹی آئی والے جو احتجاج کرتے ہیں تو ان کے پہلے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے اور اب گرفتاریاں شروع ہیں، کہ چھاپے پڑتے ہیں گھروں میں جا کے پی ٹی آئی کے لوگوں کے. آپ لوگوں کے گھر میں چھاپے پڑے تھے میرے خیال کے، جو ہمارے گھر میں پڑے تھے. ہاں پڑے تھے. تو اب ایسا ہی ہوگا، اب گرفتاریاں ہوں گی پھر؟ نہیں وہ ہوں گی تو ہم تیار ہیں. گرفتاری دیکھیں نا جی، کوئی گرفتاری ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ کے لیے بھی، لیڈرشپ کو گرفتاری سے نہیں بچنا چاہیے. جو لوگ گرفتار ہیں ہم ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ گرفتاری لازمی ہی ہو، لیکن گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے کارکنوں کو بھی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے. گرفتاری ہوتی ہے تو ہو لیڈرشپ کے لیے بھی. ہمارے لیڈر جو ہیں قاضی حسین احمد تھے، خود سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ، میاں طفیل محمد، قاضی حسین احمد، پھر سید منور حسن، سراج الحق، سب جیلوں میں رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جیلیں، یہ خود حافظ نعیم الرحمان یہ جیلوں میں رہے ہیں. جیلوں میں رہنا تو یہ ایک لحاظ سے لیڈرشپ کے لیے یا کسی بھی سیاسی قائد کے لیے، دینی قائد کے لیے یہ ایک اس کی کردار کا
ایک اچھا پہلو ہے کہ جو وہ اپنے عوام کے ویسے لیے صاحب آپ لوگوں نے دھرنا دیا اسلام آباد میں 14 دن کے 15 دن کے تھا میرا خیال کے اتنی تھا نا میرے خیال میں 14-15 تو اب جو دھرنا دیا جائے گا اسلام آباد جا کے آپ بیٹھیں گے آپ لوگ تو کتنے دن کا ہوگا کہ تب آپ لوگوں نے اٹھنا ہے کہ جب جی عوام کو ریلیف ملے گا تو اب اٹھیں گے ورنہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب یہ دھرنا جو ہے نا جی دھرنا ہوگا جینا ہوگا مرنا ہوگا عوام کو ریلیف ملے نہ ملے دھرنا ہوگا عوام کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور لوگ کون کون شامل ہو رہے ہیں جماعت اسلامی میں اس دھرنے میں؟ اچھا ہماری دعوت تو سب کے لیے ہے لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جی اس سارے معاملے کو ہم کوئی سیاسی اتحادوں کا ایک حصہ بنائیں. سیاسی اتحاد پہلے بھی اس ملک میں ہوئے، کامیاب بھی ہوئے، ناکام بھی ہوئے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ عوامی اتحاد رہے سیاسی اتحاد کے بجائے. عام آدمی اس میں ساتھ آئے، عام آدمی چلے، عام آدمی کی یہ بات ہو. جیسے آزاد کشمیر میں ایک ماڈل ہوا ہے اور اس لحاظ سے ہم اسے اس طرح سے اگر آزاد کشمیر والا سین یہاں پہ ہو جائے تو پھر تو میں خیال ہے بلے بلے ہو جائے گی. پھر تو ہم مطلب یہ ہے کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ لوگوں کو یہ خیال ہو کہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم نے ہی حل کرنا ہے. اگر عام آدمی کو یہ خیال آ جائے اور اسے یہ ہو کہ اپنے مسئلے کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، ہمیں دینی چاہیے قربانیاں، تو پھر معاملات حل ہوتے ہیں. پہلے بھی محسن نقوی کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں لیاقت بلوچ صاحب کی. ابھی کوئی دوبارہ کوئی مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں کہ ان کو ڈیڈ لائن دی ہے، ان کو کوئی نمائندہ آیا آپ کے پاس یا آپ لوگ گئے ان کے پاس کہ بھائی آپ لوگوں نے وعدے پورے نہیں کیے، اب ہم نے فالو اپ لینا شروع کر دی ہے؟ نہیں، ہم کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جی پہلے ان سے اجازت لے کے مؤدبانہ گزارش ہے کہ فدوی نکلنا چاہتا ہے. ہم تو اپنے پروگرام پہ ہیں، اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو کر لیں گے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے پیار صاحب، بریک کا ٹائم ہے، ناظرین شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بات ہو رہی ہے احتجاج کے حوالے سے. جماعت اسلامی پھر احتجاج کرنے جا رہی ہے عوام کے حق میں. سر اب جب احتجاج ہوگا، پہلے تو گرمیاں تھیں تو اب ہیں سردیاں، کیا عوام بیٹھے گی؟ اب لحاف لے آئیں گے، کمبل لے آئیں گے جی، بیٹھنے کو وہاں پہ آگ کے الاؤ جلائیں گے، انگیٹھیاں جلائیں گے. مطلب ہر ایک کا اپنا ماڈل ہوتا ہے ہر موسم کا. اس موسم کا ماڈل جو ہے وہ ہوگا. مطلب یوں ہے کہ حکمرانوں کو بھی کچھ سوچنا ہوگا کہ لوگوں کو کیوں اتنی مشکلات میں ڈالتے ہیں. اگر ان کو، اور ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے تو جنہوں نے دھرنے کو روکنا ہے ان کے لیے بھی تو یہ ساری مشکلات ہیں. تو کیوں دونوں طرف مشکلات بناتے ہیں؟ کیوں نہیں مسائل حل کرتے؟ کیوں نہیں اپنے کہنے کو تو روز کہتے ہیں کہ جی لوگوں کے لیے بجلی کا مہنگا ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ خود بیان کرتے ہیں. یہ خود بیان کرتے ہیں کہ انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے، فی الواقعہ ہماری ایکسپورٹ تباہ ہو گئی ہے. بھئی بجلی نہیں ہے تو ہم اور مہنگی ہے تو ہم کس سے مقابلہ کریں گے؟ چائنا کے ساتھ مقابلہ کریں گے، بھارت کے ساتھ کریں گے، بنگلہ دیش کے ساتھ کریں، کس کے ساتھ مقابلہ کریں؟ اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ آپ کون سا ایکسپورٹ میں آپ دنیا کے ساتھ کسی کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو بجلی، اور دیکھیں نا کتنا بڑا المیہ ہے. جس ملک میں دریا سارا سال بہتے ہیں وہاں ہم دریائی بجلی نہیں بنا رہے، ہم ہائیڈرو بجلی نہیں بنا رہے. جس ملک میں دھوپ سارا سال چمکتی ہے وہاں پر ہم شمسی توانائی نہیں بنا رہے. جس ملک میں ہوائیں بے روک ٹوک چلتی ہیں، ہمارے ہاں گھارو اور کیٹی بندر وغیرہ بعض ایسے مقامات ہیں کہ جہاں 24 گھنٹے ہوائیں چلتی رہتی ہیں. پہلے صاحب پہلے مطالبہ تھا جماعت اسلامی کا کہ عوام کو سستی بجلی مہیا کیا جائے، ایسے ہی تھا، یہی مطالبہ سی نا پہلے. تے ہن کہہ رہے ہیں کہ جی مطالبے بڑھ گئے نے، کوئی کی اضافہ کیتا ہے جی؟ نہیں، مطالبے تو اس وقت بھی زیادہ تھے. اس وقت مطالبہ ہمارا یہ تھا کہ بجلی کے علاوہ اس وقت بجٹ آیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو یہ تنخواہ دار طبقے پہ آپ نے زیادہ ٹیکس لگا دیے ہیں یہ ختم کریں. اس وقت ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ یہ ٹیکسز وغیرہ میں جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کی ریشو کم کریں اور ڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ لگائیں. اس میں ہمارا مطالبہ تھا کہ یہ جاگیردار طبقے کو جو آپ نے ٹیکس ایگزمپٹ کیا ہوا ہے
اور وہ ساری اپنی بلیک منی جو ہے وہ اس راستے سے وائٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ختم کریں. تو وہ ہمارے مطالبات جو ہیں وہ اب بھی ہیں، وہ کیا مطالبات یہ اب مطالبات دوبارہ ہوں گے پورے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ مطالبات ہماری ایک الگ لسٹ ہے، لیکن بجلی کے سلسلے میں ہمارا بالکل ایک واضح ہے. یہ ہم نے نمایاں کیا کہ بھئی یہ تو اتنا بڑا گھپلہ ہے، یہ کیپیسٹی کے نام پر ایک ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس قوم کو، اور اتنا بڑا دھوکہ ہے، فریب ہے. یہاں جو ہے وہ جو 420 کا مقدمہ بن جاتا ہے، کوئی تھوڑا بہت کوئی کرے کسی کے ساتھ 420، اور یہاں تو ایک حکومت وہ پوری قوم کے ساتھ اتنے بڑا دھوکہ دے رہے ہیں، اتنا بڑا فریب کر رہے ہیں، اور ان کی جیبوں پہ ڈاکے مسلسل ڈال رہے ہیں. دیکھیں پیسہ پی ٹی آئی بھی تو یہی نعرہ لگاتی ہے نا، مہنگائی کے خلاف اور اپنا حق لینے کے لیے، اور آپ لوگ بھی مہنگائی کے خلاف اپنا حق لینے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں. تو دونوں آپس میں ہاتھ کیوں نہیں ملا لیتے آپ لوگ؟ ایک مضبوط پارٹی بن جائے گی ایک. ویسے تو پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہ سارا کیپیسٹی پیمنٹ وغیرہ سب کچھ ہوتی رہی ہے، انہوں نے بھی اس چیز کو ختم نہیں کیا. لیکن ان کو بھی ہماری دعوت ہے کہ بھئی آئیں، یہ مہنگائی کے خلاف پہ یہ لیڈرشپ کو رہا کروانا بھی ٹھیک ہے، آپ کا ایک حق ہے، آپ کا رائٹ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر عوام کو رہا کروانا اس ظالمانہ ٹیکسوں سے، یہ بھی ایک بہت بڑا ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. ویسے ہی یعنی اس قوم کے عام غریب آدمی نے کیا جرم کیا ہے کہ وہ ذبح ہی ہوتا رہتا ہے ان ظالموں کے ہاتھوں. اس کو ان ظالموں سے رہا کروائیں. تو آئیں ہم مل کر اس کو کریں. ہماری تو دعوت ہے ان کو، ہم دعوت دے رہے ہیں ان کو؟ آپ بالکل دعوت دے رہے ہیں جی، ساتھ بیٹھنے کی. جی بالکل جی، آئیں ہمارے. ویسے اب حکومت کے ساتھ بھی ڈائیلاگ چل رہے ہیں ان کے، دوسرا دن ہے، اور کوئی بات بن نہیں پا رہی، کیا وجہ ہے؟ حکومت کو تو ہم ڈائیلاگ کیا کہنے ہیں، ہم تو حکومت کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ ظلم بند کریں، آپ یہ جو کچھ آپ نے ناروا سلوک کو قوم سے کر رہے ہیں یہ بند کریں. یہی ہمارے ڈائیلاگ ہیں، اور ہم نے حکومت سے کیا لینا ہے. تو آگے پھر جب اسلام آباد جائیں گے تو پھر بھی تو آئیں گے آپ کے پاس کہ آپ لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں، آپ لوگوں کو پہلے بھی 45 دن کا ٹائم دیا تھا، اور اب حافظ نعیم الرحمان ڈٹ جائیں گے پھر کہ نہیں ڈٹیں گے دوبارہ؟ نہیں، اب تو ہمارا اور لائے عمل ہوگا نا جی. دیکھیں اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ شریفانہ انداز ہے، یہ ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں دوسرے کو کہ جی آپ ہر دفعہ چکر دے دیں گے یا دھوکے کر لیں گے، تو یہ تو ممکن نہیں یعنی اس بار پکا پلان ہے کہ یہ کر کے رہیں گے؟ جی ایسا ہی ہے، کر کے ہی رہیں گے جی انشاءاللہ. واپس نہیں آنا. ہم نے کروانا ساتھ ہے. سر یہ بھی باتیں چلی تھی جب آپ لوگ اسلام آباد دھرنے میں بیٹھے تھے، تو جب آپ لوگ واپس آ گئے تھے، 45 دن کا ٹائم دیا تھا آپ لوگوں نے گورنمنٹ کو، اور ساتھ یہ بھی خبریں چلی تھی کہ آپس میں ڈیل ہو گئی ہے، کوئی جماعت اسلامی کو فائدہ ہو گیا اور ڈیل ہو گئی. کیا سچ تھا یہ؟ نہیں، کون سا ڈیل ہونی ہے جی؟ ہم نے کیا ان سے لینا ہے؟ ہم نے کوئی وزارتیں لینی ہیں؟ ہمارا تو اسمبلی میں ممبر بھی کوئی نہیں ہے. لیکن کیا ڈیل ہونی ہے؟ جو کچھ ہے وہ سامنے ہے. پس منظر تو ہے ہی کچھ نہیں نا، پیش منظر ہی ہے، ہر چیز سامنے ہے، ہر چیز پبلک میں ہے. جلسوں میں آ کے ہم نے معاہدے کیے ہیں، ہم نے کوئی معاہدے خفیہ نہیں کیے، تو اس لیے ہمیں ڈیل ہم نے کون سی کرنی ہے؟ ہمارا جو کچھ ہے وہ عوام کے لیے ہے. 45 دن کی بھی بات یہی تھی کہ بھئی یہ جو آپ نے 94 سے لے کے یہ بدترین معاہدے کیے ہیں، آخر یہ معاہدے ایک آدھ دن میں تو ختم نہیں ہونے. انٹرنیشنل ضمانتیں ہیں اس کے پیچھے. آپ خود کہتے ہیں کہ جی اس میں ہم پھنس جائیں گے، ہم فلاں کریں گے. چلیں آپ نے 45 دن لیے، لیکن آپ نے اس میں کچھ نہیں کیا، آپ نے دھوکہ دیا ہے. تو اب ہم اس کے مطابق اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے. ہم نے پہلے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں مریم نواز کے 70% جو مہنگائی تھی نا وہ سر کم ہو چکی ہے، اور عوام سے ہم پوچھتے ہیں تو عوام کہتی ہے مہنگائی کم ہی نہیں ہوئی. وہ ہمارے ایک مولانا ابوالکلام محمد یوسف صاحب تھے جو مشرقی پاکستان، اس وقت مشرقی پاکستان تھا اس کے، وہ یہاں تقریر کرتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ باٹا والا کہتا ہے کہ جی ہم ہر سال 10% جوتا سستا کرتے ہیں. اگر یہ 10% سستا کرتے ہیں تو اب تک تو جوتا مفت ملنا چاہیے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ جی 70% کم ہو گئی ہے،
تو اب تو لوگوں کو مفت چیزیں ملنی چاہیے. ساتھ یہ بھی تو ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے بہت اچھی جا رہی ہے اور بڑا اچھا کاروبار ہو رہا ہے. اب تو ٹھیک ہے سارا کچھ. دیکھیں نا اسٹاک ایکسچینج اچھی ہو جا رہی ہے, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. کوئی انڈیکیٹرز بھی تو ہوتے ہیں نا کہ اگر اسٹاک ایکسچینج بہت اچھی ہو رہی ہے, وہ تو کوئی نہ کوئی سٹے باز جو ہے وہ کر لیتا ہے کہ اس کو اٹھاتا ہے جعلی طریقے سے. جہاں ہمارے ہاں جس طرح فائلیں بکتی ہیں اس پراپرٹی کسی ایک اسکیم کا, تو وہ ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف بھی تو انڈیکیٹر ہوتے ہیں نا. وہ انڈیکیٹر تو ہماری جو کرنسی ریٹ ہے وہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے, ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ بھی تو ایک انڈیکیٹر ہے, ہمارے جو انٹرنیشنل جتنی بھی ریٹنگ ایجنسیاں ہیں ان کے بھی تو کوئی انڈیکیٹر بھی تو نہیں آ رہا نا کہ جی آپ کی اسٹاک ایکسچینج کے علاوہ کون سا انڈیکیٹر ہے. ابھی واپس آئی ہیں, میں کل 1-2 دن بھی ہوئے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کو معاہدے کر کے آئی ہیں کہ اب پاکستان میں جو ہے نا خوشحالی آئے گی, لائٹ بھی ہوگی, روزگار بھی ہوگا, نوجوان جو ہے پاکستان کا وہ بے روزگار نہیں ہوگا. اب وہ کہتے ہیں کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا. بھائی دیکھیں یہ ایم او یو کیا چیز ہوتے ہیں. ایم او یو ہوتا ہے کہ جو کر لے اس کا بھی بھلا, جو نہ کرے اس کا بھی بھلا. تو ایم او یو کیے ہیں. بھی ٹھیک ہے, جب آپ کوئی چیزیں ہوں گی تو اس کے بعد پتہ چلے گا. ابھی تو ایم او یو آپ نے کیے ہیں کہ وہ ایک طرح سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ گئے تو انہوں نے کہا کہ چلیں کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ تعارفی مہم ہو جائے. بس یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی یعنی کہ تبدیلی نہیں آئے گی, ویسے کہ ویسے ہی ہوگا, خالی باتوں تک ہی ہے بس. فی الحال تو باتوں تک ہی ہے نا, آگے چلیں گے. میڈم تو کہتے ہیں بھائی چائنا نے اپنے طور پر وہ بھی پورا اپنا کرتے ہیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ روڈ کا کیا تھا, اس میں بھی انہوں نے پورا اپنا مفاد دیکھا ہے. جو ہمیں انہوں نے لون دیے ہیں اس میں بھی انہوں نے اپنے سارے مفادات دیکھے ہیں. ٹھیک ہے ہمارا دوست ہے, لیکن یہ سمجھ لینا کہ جی ہم کچھ نہ کریں اور وہی سب کچھ کریں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اگلے الیکشن میں جماعت اسلامی کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ آپ جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی بہت اچھی تعداد کے ساتھ پارلیمنٹ میں ہوگی انشاءاللہ. اچھا, جماعت اسلامی سر پریس کانفرنس بہت کرتی ہیں اور اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ آئے روز پریس کانفرنس ہوتی ہے, ایک دن چھوڑ کے پریس کانفرنس. بس صاحب یہاں سے لیں گے, بریک کا ٹائم ہے, زیادہ شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی جماعت اسلامی کی پریس کانفرنس کے حوالے سے. پریس کانفرنس جماعت اسلامی بہت زیادہ کرتی ہے, پر صاحب عمل کیوں نہیں ہوتا اس کے اوپر, پریس کانفرنس کے اوپر؟ پریس کانفرنس تو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں. کن کے لیے؟ وہ حکمرانوں کے لیے کرتے ہیں. اچھا, ہم تو نہیں حکمرانوں کے لیے کرتے ہیں, وہی سوال ہے میرا کہ ان کے اوپر یعنی کہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ان پہ اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بات. لیکن مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج کروانے کے لیے, جب وہ اس میڈیسن سے اس کو آرام ہی نہ ہے تو دوبارہ تو نہیں جائے گا ڈاکٹر کے پاس, وہ کہے کہ میں کوئی اور ڈاکٹر کے پاس جاؤں. اگلے دن دوسری دوا استعمال کرتے ہیں نا جی. ہر دفعہ کوئی ایک دوا اثر نہیں کرتی تو پھر دوسری دوا کرتے ہیں. یہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ حکمران بہرحال ان کو اعداد و شمار کے ساتھ دلائل کے ساتھ ان پر بات واضح کی جائے اور کوشش کی جائے. اصل ہمارا مخاطب تو عام آدمی ہوتا ہے. ہم ان کو کرتے ہیں کہ بھئی آپ کن کے دامے فریب میں آ رہے ہیں, آپ سمجھیں کہ یہ لوگ آپ کے مسائل کو حل نہیں کر رہے. اور اسی طرح ہمارے پیش نظر یہ بھی ہے کہ ہمارے دیگر اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ حکمرانوں کا جو اس وقت طرز عمل ہے اس کے مقابلے میں اکٹھا ہونا انتہائی ضروری ہے. تو ان دونوں مقاصد کے لیے جو پریس کانفرنسیں کی جاتی ہیں کسی نہ کسی حد تک اس کے اثرات ہوتے ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان بھی تو نعرہ لگایا ہوا ہے بل کا کہ دستخط کریں, دستخط نہیں ہو پا رہے. اگر وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہم بیٹھنا چاہیں اور ایک جماعت مل کر باہر نکلیں تو جماعت اسلامی ساتھ ہوگی؟ لیکن مدارس کے موضوع پر ہمارا ایک الگ نظام موجود ہے رابطۃ المدارس کا. تو ہمارے وہ رابطۃ المدارس کے نظام کے لوگ ان کے ساتھ رابطہ رکھیں گے اور اس میں جو کچھ مدارس کے حق کے اندر بات ہوگی
ہم اس میں لازمی طور پر اچھا پرس صاحب، ہمارے ملک میں یہ دیکھا گیا ہے کہ میں خود ہی کافی بار میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی ہے، ہم جماعتوں کو پیچھے چھوڑ دیں، ہم جماعت ایک سائڈ پہ، کوئی بھی جماعت ہے، ایک عام آدمی ہے، اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہوتی ہے، وہ احتجاج کرنے آ جاتا ہے۔ احتجاج کے علاوہ حق کیوں نہیں ملتا؟ احتجاج کیوں ضروری ہو چکا ہے پاکستان میں اب؟ یہ اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ احتجاج کی ضرورت کیوں آتی ہے؟ وہ اس وقت آتی ہے کہ جب ناانصافی ہوتی ہے، اور ناانصافی نہ ہو اور انصاف ہوتا رہے۔ اسلام نے تو ہمیں جو بات سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کریں۔ یہ بات جو ہے یہ کوئی اور کسی تعلیمات کے اندر نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات کے اندر ہے کہ آپ اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کریں۔ اور ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کسی قوم کی مخالفت تمہیں عدل سے نہ ہٹائے، عدل اختیار کرو، یہی تقوی کے قریب ہے۔ تو عدل جس کی بنیاد ہو جس قوم کی، اور جس کو تقوی کہا جائے، اس سے اگر ہمارے حکمران ہٹ جائیں تو پھر حقوق کی بات آتی ہے۔ اگر عدل پر خود چلیں تو پھر حقوق کی بات نہیں آتی۔ لیکن یہاں کوئی خیال ہی، پھر اس کا بھی خیال نہیں ہے کہ آج آپ اپنی چلاکیوں اور چال بازیوں سے بچ جائیں گے، کل جہاں جس کٹہرے میں کھڑے ہوں گے وہاں آپ کو کوئی نہیں بچانے والا ہوگا۔ ایسا ہی ہے، وہاں تو آپ اکیلے کھڑے ہوں گے، وہاں آپ کے ساتھ آپ کے یہ لاؤ لشکر نہیں ہوں گے، وہاں آپ کے ساتھ آپ کے یہ سارے پروٹوکول نہیں ہوں گے، وہاں تو آپ اکیلے ہوں گے جواب دینے کے لیے، اور کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ وہاں کوئی اور جج اور کوئی وکیل کوئی آپ کا ساتھ۔ اس لیے حکمران بھی سمجھیں کہ یہ تو بہرحال مرنا آپ نے بھی ہے، آپ کو بھی ایک روز حساب دینا ہے۔ اس لیے جب ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ حقوق لوگوں کو نہ تلف کریں، حقوق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح، ہاں حقوق العباد کے بارے میں یہ ہے کہ جو اللہ کا حق ہے وہ تو اللہ چاہے معاف کر دے، لیکن بندوں کا حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے جب تک بندے معاف نہیں کریں گے۔ ایسا ہی ہے۔ سراج الحق اور حافظ نعیم الرحمان میں کیا فرق دیکھا ہے آپ نے؟ دونوں جماعت اسلامی کے ایک سابق امیر ہیں، ایک نہیں وہ تو ہے، ہر بندے کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، ایک بات منوانے کا۔ سراج الحق صاحب سے ان کا اپنا ایک سٹائل تھا، اور حافظ صاحب ہیں ان کا اپنا ایک سٹائل ہے، پریس کانفرنس کرنے کا، بات کرنے کا طریقہ کار۔ ان میں سے کیا فرق دیکھا آپ نے؟ دبنگ طریقے سے کون ہے آگے؟ نہیں دونوں اچھے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک فرق ڈالنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ جو ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے مختلف پیدا کیا ہے، کسی کی گفتگو کا انداز مختلف ہے، کسی کا سوچ کا انداز مختلف ہے۔ ہمارے ہی عمرات تھے، سید ابوالعلا مودودی، پھر میاں طفیل محمد، دونوں کے اندر ہی بڑا فرق تھا۔ پھر میاں طفیل محمد قاضی حسین احمد بالکل ایک دوسری طرح تھے، ان کی درویشی دیکھ لیں، ان کی عظمتیں اور طرح کی تھیں۔ قاضی حسین احمد ایک اور طرح کے دبنگ انسان تھے۔ پھر منور حسن صاحب آئے تو وہ ایک اور ہی للہیت اور ان کی اور تھی۔ پھر ان کے بعد سراج الحق آئے تو ان کے اندر ایک الگ طرح کی ایک جوانی بھی تھی اور للہیت بھی تھی، اور وہ بھی تھے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب پبلک کے لحاظ سے ایک بڑی، ان کے پیچھے ایک پورا کیریئر ان کا ساتھ آ رہا ہے، تو ہر ایک کا ایک اپنے طور پہ ہے۔ تو کمپیریزن کرنا سے زیادہ یہ ہے کہ ایک تسلسل بھی ہے، ایک ارتقا بھی ہے۔ بھائی صاحب، آپ نے بھی پہلے الیکشن لڑا، آپ نے بھی جیتا الیکشن، اب دوبارہ اگر الیکشن ہوتا ہے، انتخابات ہوتے ہیں، تو آپ حصہ لیں گے؟ جماعت نے حصہ لینا ہے، جماعت اگر مجھے حکم دے گی تو میں لوں گا حصہ۔ تو کیا رسپانس ملے گا آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ جماعت کو اچھا رسپانس ملے گا اس دفعہ پہلے سے۔ کیونکہ پچھلی بار جب آپ لوگوں نے الیکشن کی تیاری کی، کمپین کی، تو میں وہاں پہ موجود تھا کمپین میں، تو سارے لوگ یہی کہتے تھے آ والا سوال کہ اچھا رسپانس ملے گا۔ جب رزلٹ آیا تو نہیں ملا، زیرو تھا۔ کیا وجہ بنی؟ زیرو تو نہیں تھا، لیکن بہرحال اچھا رسپانس نہیں ملا۔ لیکن یہ صحیح ہے کہ لوگ جب الیکشن کا وقت آ جاتا ہے پھر مختلف سوچتے ہیں، پھر وہ دو پارٹیوں میں فیصلہ کرتے ہیں، تیسری پارٹی کے بارے میں نہیں کرتے۔ لیکن اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ دوسری پارٹی ہم ہی ہوں۔ اچھا جی،
ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے، پہلے بھی آپ لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے، اب بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ تو، اصل فیصلے تو اللہ کے یہاں دیکھیں ہوتے نا، ہیں. جماعت اسلامی ایک بہت اچھی جماعت ہے، یعنی کہ پرامن جماعت ہے. کہیں پہ اگر احتجاج کرنے جاتی پرامن بیٹھتی ہے وہاں پہ جا کے. ایک پورے یعنی کہ ایک سیکوینس ہوتا ہے، ایک کوئی یعنی کہ شرارت کوئی نہیں کرتا، پرامن طریقے سے بیٹھتے ہیں. لوگ بھی ساتھ دیتے ہیں آپ لوگوں کا. جب الیکشن آتا ہے تو لوگ ساتھ کیوں چھوڑ جاتے ہیں پھر؟ میں نے جیسے کہا نا کہ جی عین اس وقت لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ان کو ووٹ دیں تو فلاں پارٹی کو نقصان ہوگا، اور فلاں پارٹی والے کہتے ہیں ان کو ووٹ دیں تو ہمارے فلاں کو ووٹ نقصان ہو جائے گا، وہ دو پارٹی کا خیال سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ شاید لوگ اس طرح نہیں سوچیں گے. وہ یہ ہے کہ ہمیں ووٹ دینے سے ووٹ ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. نہیں، اب تو دیکھو نا پیر صاحب، ووٹ ضائع تو ہو گیا. پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہمارا ووٹ کا جو حق ہے وہ کہاں پہ گیا. اب تو پتہ چل گیا کہ ووٹ کہاں مارا جاتا ہے اور کون جتوانے والے بیٹھے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے. اس دفعہ ہم اس کا تحفظ کریں گے نا. اب فارم 45 ہی ہوگا. نہیں، تحفظ وہ کیسے کریں گے؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں، ابھی یہ الیکشن ہوا، ضمنی الیکشن ہوا. میں شیخو پورہ چلا گیا، آفس سے مجھے کہا کہ آپ جائیں وہاں پہ پروگرام کریں. وہاں پہ پیر صاحب فائرنگ بھی ہوئی اور لڑائی بھی ہوئی. ٹھیک ہے، میرے سامنے ہوا سارا کچھ. ہم نے ویڈیوز بھی بنائی وہاں پہ، اور ٹھپے پہ ٹھپا لگایا جا رہا تھا. نون لیگ کی وہاں آپ کو پتہ ہے اپروچ ہے وہاں پہ زیادہ تر. تو پی ٹی آئی وہاں پہ تھی اور ایک آزاد امیدوار. تو انہوں نے آزاد امیدوار کو بھی وہاں پہ اچھا خاصا ڈانٹا انہوں نے. لڑائی ہوئی، جیت وہی گئے نون لیگ والے. تو ووٹ کی حفاظت کیسے کریں گے پھر آپ؟ یہ ضمنی الیکشنوں کی جو ہوتی ہے نا جی، سائنس اور طرح کی ہوتی ہے. جب مکمل الیکشن ہوتا ہے وہ اور طرح سے ہوتا ہے. اس کا ہم تحفظ کریں گے. 45 ہی رہے، 47 میں تبدیل. دیکھیں، اب پی ٹی آئی بھی یہی کہتی ہے نا تحفظ کریں گے. تحفظ تو کر ہی نہیں سکتے. آپ رزلٹ دیکھیں، آپ رزلٹ کچھ اور آ جاتا ہے نا. رات کو آپ جیتے ہوئے تھے، صبح ہم سنتے ہیں کہ فرید پیرا صاحب تو ہار گئے ہیں. اچھا، اتنا بھی مایوس نہیں ہے نہ، ہم اتنا مایوس کریں گے. اگر یہ مایوس کریں تو لوگ پھر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر نکلتا نہیں ہے ووٹر. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ امید دلانی چاہیے کہ آپ کا ووٹ ضائع نہیں ہوگا. فرض کریں کہ جماعت اسلامی آ جاتی، اقتدار میں آ جاتی، کیا تبدیلیاں لائیں گے آپ لوگ؟ سب سے پہلی بڑی تبدیلی کیا ہوگی؟ بڑی تبدیلی تو یہی ہے کہ جی ایک لحاظ سے جو گڈ گورننس ہے اس کو پہلے دن سے ہی ہم مشہور کریں گے. دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ جو ایک خیال ہے کہ ہماری معیشت نہیں اٹھ سکتی اور یہ خراب سے خراب ہوگی، اس کو ہم یقینی بنائیں گے. تیسرا، ہم یہ خیال جو خاص طور پر سودی معیشت کے خاتمہ کر کے، تو یہ خیال کہ اللہ کی رحمت آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سود نظام کو اگر ختم کیا جائے تو یہ جو ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے، مہنگائی وغیرہ، آئے روز مہنگائی ہوتی ہے. صبح کچھ ریٹ ہوتے ہیں، رات کو کچھ ریٹ ہوتے ہیں، تو کنٹرول ہو جائیں گی چیزیں ساری. بالکل اسی سودی نظام کی وجہ سے ہی تو مہنگائی ہوتی ہے. یہ اگر ختم کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ فی الواقعہ یہ ایک مصنوعی مہنگائی ہے یہ ختم ہوگی. اور اس پہ میں پوری ایک ٹیکنیکل گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ یہ آج کا موضوع نہیں ہے. کہ اور اس کے ساتھ مہنگائی بھی ختم ہوگی اور اللہ کی رحمت بھی آئے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر فرید پیاز صاحب پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی، اور جماعت اسلامی اس ٹائم بھرپور عوام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. پہلے بھی عوام کا ساتھ دیا انہوں نے 15 دن 14 دن. اب دوبارہ اعلان کر چکے ہیں حافظ نعیم الرحمان کہ اب دوبارہ سڑکوں پہ آئیں گے اور دمادم مست کلندر ہوگا، اور جو مطالبات ہیں عوام کے وہ ہم منوا کے ہی واپس جائیں گے. تو ناظرین، یہ وقت ہی بتائے گا کیا جماعت اسلامی اب باہر نکلتی ہے، ان کے مطالبات پورے ہوتے ہیں نہیں ہوتے. تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.